उसी कुएं में किस्त नंबर 2। मैंने कहा कि मकतूल के करीबी रिश्तेदारों को बुलाओ। एक बूढ़ी औरत जिसे 2 आदमियों ने थाम रखा था आहोजारी कर रही थी। वो बहुत ही ज़ईफ़ थी। मुझे बताया गया कि मकतूल की माँ है। मकतूल की उम्र मेरे अंदाज़े के मुताबिक 44 साल के लगभग थी। मुझे ये भी बताया गया कि मकतूल की माँ ज़ईफ़ी के साथ साथ बहुत दिनों से बुखार में जा रही है और शायद ये उसकी आखिर बीमारी होगी। मैंने उसे बैठक में बुलाकर पलंग पर लिटा दिया, लेकिन वो उठ बैठी। मैं ये भी सोच रहा था कि बेटे के सदमे से उसका दम निकल जाएगा। वो उस दिन तो ज़िंदा रही, लेकिन अगले रोज़ मुझे बताया गया कि वो मर गई है। वो जब मेरे पास ज़िंदा सलामत मौजूद थी तो पलंग से उठने और बाहर जाने की कोशिश करती थी। वो गालियाँ दे दे कर कहती थी कि ये लोग मुझे तंग करने के लिए कह रहे हैं कि तेरा बेटा कुएं में डूब गया है। वो बार बार कहती थी कि मेरे बेटे को बुलाओ। मैं थानेदार हूँ अम्मा जी, मैंने कहा। मैं इन सबको हथकड़ियाँ लगा लूँगा जो कहते हैं कि आपका बेटा डूब गया है। वो तो ज़रा बाहर चला गया है। अब ये बताएं कि वो रात घर में था या कहीं बाहर गया हुआ था। मखबूतुल हवास और ज़ईफ़ुल उम्र माँ ज़रा सी देर के लिए मुतमईन होगी। मेरा बेटा रात को अपने घर सोया था, उसने जवाब दिया। शायद आधी रात गुजरी होगी कि बाहर वाला दरवाज़ा खटका। मैं तो रोगी रूह हूँ, आँख लगती ही नहीं। मेरा बेटा बाहर गया, फिर वापस नहीं आया। क्या आपको इससे कुछ परेशानी नहीं हुई थी? नहीं बेटा, उसने जवाब दिया। को वो बच्चा कोई थोड़ी था। इस बुढ़िया की ज़हनी और जिस्मानी हालत कुछ ऐसी थी कि कभी आँख लग गई, कभी जाग उठी, कभी वैसे ही दुनिया से बेखबर हो गई। इस कैफियत में वो देख ही ना सकी कि उसका बेटा वापस आया है या नहीं। दूसरे दिन औरतों ने उसे बताया कि उसके बेटे की लाश कुएं से निकाल ली गई है। बुढ़िया बड़ी मुश्किल से चारपाई से उठा करती थी। उसने ये खबर सुनी तो उठ खड़ी हुई। ये खबर ही ऐसी थी कि माँ का जिस्म अपने आप चल पड़ा। औरतों ने उसे थाम लिया। कुएं तक पहुँचने तक लाश वहाँ से उठाई जा चुकी थी। मैंने उससे कुछ मालूम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बार बार यही कहती थी कि मेरे बेटे को बुलाओ, या कोई पुरानी बात छेड़ देती जब उसका बेटा छोटा सा हुआ करता था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस बुढ़िया के होशो हवास कायम नहीं। इसे यह भी याद नहीं रहता था कि मैं कौन हूँ और उससे क्या पूछ रहा हूँ। मैंने उसे उठा दिया और अपने 2 आदमियों से कहा कि इसे घर ले जाओ। इस बुढ़िया से सिर्फ मुझे यही पता चला कि आधी रात के लगभग मकतूल को बुलाने आया था और इसके बाद मकतूल वापस घर नहीं आया। उसे दरअसल कत्ल करने के लिए बाहर बुलाया गया था। इस कातिल को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। मैंने मकतूल के रिश्तेदारों में से उस आदमी को बुलाया जिसके मुतल्लिक मुझे बताया गया था कि उसके सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार था। मुझे अब ये याद नहीं रहा कि उसका चचाजाद था या खालाजाद। वो मकतूल की ही उम्र का था। मैंने उससे वो सवाल पूछे जो अमूमन इस किस्म की वारदातों में मकतूल के लवाहकीन और वारसों से पूछे जाते हैं। उसने बताया कि गुलबाज की किसी के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं थी। कोई इसे इस तरह कत्ल करके लाश कुएं में फेंक देता। वो कोई ऐसा बदमाश और हरामकार भी नहीं था कि किसी औरत के पीछे उसका कोई दुश्मन बन गया हो या उसने किसी ख़ानदान को अपना दुश्मन बना लिया हो। मकतूल के बीवी बच्चे कहाँ हैं? मैंने पूछा। ये मैं आपको बताने ही लगा था, उसने जवाब दिया। उसकी बीवी है और एक लड़का है, लेकिन उनमें शादी के सिर्फ 1 हफ़्ता बाद अलहदगी हो गई थी। इस 1 हफ़्ते की अज़दवाजी ज़िंदगी की निशानी ये लड़का है जो अब 18-19 साल का हो गया है। वो इसी मोहल्ले में रहता है। गुलबाज ने दूसरी शादी नहीं की थी। नहीं, उसने जवाब दिया। ना उसने शादी की, ना उसकी बीवी ने। गुलबाज ने जवानी अकेले ही गुजार दी और बीवी अपने बच्चे में मगन रही। बीवी की एक मजबूरी ये थी कि गुलबाज ने उसे तलाक नहीं दी थी। अगर तलाक दी होती तो शायद वो शादी कर लेती। लड़की वालों ने तलाक का मुतालबा तो किया था उसने कहा, लेकिन गुलबाज ऐसी ज़िद में आया कि उसने कहा कि वो अपनी बीवी को अपने साथ बसाना चाहता है। आजकल आपने देखा होगा कि शहरों में बाज़ औरतें खुद ही वकील करके कोर्टों में चली जाती हैं, और आपने अखबारों में कई बार पढ़ा होगा कि गैर शादीशुदा नौजवान लड़की खुद ही किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में जा पहुंची और ये दरख्वास्त दी कि उसके वालिदैन उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक आदमी के साथ या किसी बूढ़े आदमी के साथ उसकी शादी कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट ऐसी लड़कियों को दारुल अमान में भेज देते हैं। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त मर्द भी अपनी शादीशुदा बेटियों की जायज़ शिकायत लेकर कोर्टों में नहीं जाते थे। अपनी बेटी का या किसी भी औरत का अदालत में जाना वो गुनाह और बहुत बड़ी बेइज्जती का बाइस समझते थे। मसलन मकतूल की बीवी जो नौजवानी में घर जा बैठी और बूढ़ी होने लगी, उसका तलाक का मुतालबा हर लिहाज से जायज़ था, लेकिन कोर्ट में जाना तो दूर की बात है, तलाक का मुतालबा करना ही बेइज्जती का बाइस समझा जाता था। मैंने पूछा कि उनकी अलहदगी की वजह क्या थी।
اس نے وہی وجہ بتائی جو آج بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے، یعنی گھریلو سیاست اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے۔ ان لوگوں کے ہاں بھی یہی کچھ ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ شرافت بھی قائم رہی کہ مقتول کی ایک چچا زاد بہن مقتول کی بیوی کے چچا زاد سے بیاہی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ جس طرح وٹے سٹے میں ہوتا ہے، اس عورت کو بھی انتقاماً اجاڑ دیا جائے گا۔ ایسا نہ ہوا۔ وہ عورت اپنے سسرال میں اور اپنے خاوند کے ساتھ مطمئن زندگی گزار رہی تھی اور اس کے بچے بھی تھے۔ اگر اس وجہ سے دشمنی تھی بھی تو وہ 20 سال پرانی ہو چکی تھی۔ گلباز کی بیوی کے لواحقین نے کوئی انتقامی کارروائی کرنی ہوتی تو 20 سال انتظار نہ کرتے۔ ایک بات بتاؤ، میں نے مقتول کے اس قریبی رشتہ دار سے کہا، اگر تم نہیں جانتے تو کسی سے پوچھ کر بتاؤ۔ شاید ایسے ہوا ہو کہ گلباز نے اپنی بیوی کو اب کوئی الٹا سیدھا پیغام بھیجا ہو، یا کہیں باہر اسے روک لیا اور اسے کوئی ناروا بات کہہ دی ہو، یا اسے اپنے پاس آنے کو کہا ہو۔ یہ تو ہم اس کی بیوی سے معلوم کر سکتے ہیں، اس نے کہا، لیکن یہ بات ماننے والی نہیں۔ گلباز بڑے مضبوط جگر والا آدمی تھا اور خوددار بھی تھا، وہ ایسی حرکت کرنے والا تھا ہی نہیں۔ تم کہتے ہو کہ مقتول چال چلن کا اچھا تھا، میں نے کہا، مجھے شک ہے کہ اس نے تنہا زندگی جوانی اپنی کیسے گزاری۔ یہ سوچ کر بات کرو کہ وہ فرشتہ تو نہیں تھا، مذہب میں ڈوبا ہوا آدمی نہیں تھا، اتنی پاک صاف زندگی وہ گزار نہیں سکتا تھا۔ آپ مجھ پر اعتبار کریں، اس نے کہا، میں گلباز کے اعمال پر پردہ نہیں ڈالوں گا، کیونکہ میں آپ کی طرح یہ کوشش کروں گا کہ قاتل پکڑا جائے۔ قاتل کو پکڑنا آپ کی سرکاری ڈیوٹی ہے، لیکن میرے لیے جذباتی معاملہ ہے۔ گلباز کے ساتھ میرا خونی رشتہ ہے۔ ملک صاحب، میری کوشش یہ ہوگی کہ قاتل کو آپ ہی پکڑیں۔ اگر میں نے یا ہمارے کسی اور رشتہ دار نے قاتل پکڑا تو اسے آپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، وہ اس طرح دفن کر دیا جائے گا کہ خدا کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ گیا کہاں۔ آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گلباز نے کہیں نہ کہیں اپنا دل بہلاوے کا بندوبست کر رکھا تھا، لیکن کوئی بھی کسی عورت کی طرف انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس عورت کے ساتھ گلباز کے تعلقات ہیں یا تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ گلباز کی بیوی کے لواحقین کی طرف سے ضرور کوئی حرکت ہوئی ہے تو تم کیا کہو گے؟ میں بڑی صاف بات کہوں گا، اس نے جواب دیا۔ ایک تو یہ کہ شکایت یا دشمنی بہت پرانی ہو چکی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ گلباز کے سسرال والوں میں اتنا دم نہ اس وقت تھا نہ آج ہے کہ وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کریں۔ یہ تو آپ دماغ سے ہی نکال دیں۔ گلباز کے اپنے بیٹے کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ میں نے پوچھا۔ باپ بیٹا باہر ملتے ملاتے تو ہوں گے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، ان کی آپس میں بول چال نہیں تھی۔ اگر اتفاق سے کسی گلی میں آمنے سامنے آ جاتے تو باپ یا بیٹا ادھر ادھر ہو جاتے تھے، لیکن یہ سب نے دیکھا ہے کہ لڑکا کہیں اپنے ہم جولیوں میں کھیل رہا ہوتا یا کھڑا ہوتا تو باپ دور کھڑا اسے دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے بعد میں نے مقتول کے 3 اور رشتہ داروں کو بلایا۔ سب نے بالکل ایسی ہی باتیں کیں جو یہ شخص کر گیا تھا۔ اس کے بعد میرے اپنے مخبر رہ گئے تھے۔ پورا دن تو مقتول کے رشتہ داروں کے ساتھ گزر گیا۔ شام کے وقت پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ مقتول گلا گھٹنے سے مرا ہے اور مرنے کے بعد اسے کنویں میں پھینکا گیا۔ اس کا ثبوت یہی دیا گیا جو میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ پیٹ اور پھیپھڑوں میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا تھا۔ پیٹ میں تو پانی ہوتا ہی ہے، پھیپھڑے بالکل صاف تھے۔ جسم پر اور کسی چوٹ یا زخم کے نشان نہیں پائے گئے تھے۔ میں نے محلے کے 3-4 معززین کو اکٹھے ہی بلا لیا اور انہیں کہا کہ پہلے ایک لڑکی اس کنویں میں ڈوب کر مری اور اب ایک اچھے بھلے آدمی کو مار کر کسی نے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ کیا آپ لوگ پریشان نہیں ہو رہے؟ میں نے انہیں کہا، کیا آپ نے اپنے طور پر یہ نہیں سوچا کہ قاتل کون ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اب یہ بھی سوچ لیں کہ قاتل کو نہ پکڑا تو وہ ایسی ہی ایک اور واردات کر بیٹھے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مقتول کی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ اگر آپ میں سے کوئی صاحب مجھے کچھ علیحدگی میں بتانا چاہتے ہیں تو وہ میرے پاس بیٹھے رہیں اور باقی باہر چلے جائیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آپس میں کچھ خسر پھسر کی اور میری طرف متوجہ ہوئے۔ جناب ملک صاحب، پنشنی صوبے دار میجر نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں جو ہم ایک دوسرے سے چھپا کر کریں۔ یہاں ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ گلباز کی کس کے ساتھ اتنی دشمنی تھی کہ اس نے گلباز کو قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ میں نے اپنے محلے دار بھائیوں سے بات کر لی ہے۔ میں ان کی موجودگی میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا۔ گلباز کی 16-17 ایکڑ زمین یہاں سے 1 میل دور ہے۔ اس کے قریب ہی میری کھیتیاں ہیں۔ میرے تو اپنے مزیرے ہیں۔ گلباز نے اپنی زمین بٹائی پر دے رکھی تھی۔ کچھ دن ہوئے اس نے ان لوگوں سے زمین واپس لے لی ہے اور انہیں کہا ہے کہ جو فصل انہوں نے بوئی ہے اور اب تقریباً 1 ماہ بعد کٹنے والی ہے،
اس کا حصہ انہیں ملے گا، اس کے بعد ان کھیتوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ آپ خود سمجھتے ہوں گے کہ پورے خاندان سے روزی چھین لینا معمولی سی بات نہیں ہوتی، یہ تو اچھی خاصی دشمنی والا قصہ بن جاتا ہے۔ ہاں میں نے کہا، میں سمجھتا ہوں بٹائی والوں سے زمین واپس لو تو وہ زمین کے مالکوں کی دہلیز پر ماتھے رگڑتے ہیں یا مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ یہ بٹائی والے لوگ کیسے ہیں، کمزور ہیں یا؟ نہ جی، صوبے دار میجر نے جواب دیا، وہ کمزور نہیں۔ ان سے زمینیں لینے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی خاص گڑبڑ ہوئی ہے؟ صوبے دار میجر نے جواب دیا اور اپنے محلے داروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو وہ بھی کہہ دیں۔ ایک آدمی نے صوبے دار میجر سے کہا، ہمارا مقصد مرحوم کو بدنام کرنا نہیں، اس کے قاتل کو پکڑنا ہے۔ ہاں صوبے دار میجر صاحب، میں نے کہا، چھپائیں کچھ بھی نہیں، بعض اوقات معمولی سا شک بھی کام کر جاتا ہے۔ میں اسی لیے خاموش ہو گیا تھا کہ بات کچھ شک والی ہے۔ صوبے دار میجر نے کہا، اور شک بھی معمولی سا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ گلباز نے بٹائی کے مزیروں کی کسی نوجوان لڑکی کو چھیڑا تھا، اس پر ان کے درمیان تو میں ہوئی تھی۔ میرے کانوں تک یہ بات بھی پہنچی تھی کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہے اور خاوند نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ صرف سنی سنائی ہے یا اس میں کچھ سچائی بھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ملک صاحب، صوبے دار میجر نے جواب دیا، سچائی زیادہ ہے۔ سچائی ہے تو گلباز نے زمین ان سے واپس لی ہیں۔ ایک اور آدمی نے جواب دیا، شہر کے لوگ شاید نہ سمجھ سکیں کہ کتنی خطرناک دشمنی پیدا کرنے والی وجہ ہوتی ہے کہ مزیروں کے ایک خاندان سے زمین لے لی جائے۔ اگر مزیرے، خصوصاً بٹائی پر کام کرنے والے مزیرے کمزور نہ ہوں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زمینوں کے مالک کے خلاف کچھ نہ کچھ کریں، دوسرے مزاروں کا وہ جینا دھوبر کر دیتے ہیں۔ میں نے مزید کریدنا شروع کر دیا تو صوبے دار میجر کے سینے سے کچھ اور باتیں نکل آئیں۔ ان باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو دشمنی کی اچھی خاصی وجہ ہے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ 8-10 روز پہلے کا ہے۔ میں ان لوگوں کو شہر میں بلا سکتا تھا، لیکن بہتر یہ سمجھا کہ وہاں اچانک پہنچ جاؤں اور تمام متعلقین کو گھیر لوں۔ میں وہاں سے اٹھ کر تھانے چلا گیا۔ رات تھوڑی سی رہ گئی تھی، اپنے گھر جا کر تھوڑی دیر سو لیا اور منہ اندھیرے اٹھ کر تھانے آ گیا۔ اپنے جن آدمیوں کو ساتھ لے جانا تھا انہیں میں نے رات کو ہی بتا دیا تھا کہ صبح وہ تیار رہیں۔ ان لوگوں کا گاؤں دور نہیں تھا۔ میں نے رات کو صوبے دار میجر کی بات سن کر گلباز کے اسی قریبی رشتہ دار کو بلایا تھا جس سے میں نے سب سے پہلے بیان لیا تھا۔ اس نے مجھے مقتول کے پہلے بٹائی والوں کے نام بتا دیے تھے اور یہ بھی تصدیق کر دی تھی کہ مقتول نے ان سے زمینیں لے لی تھیں، لیکن اسے وجہ معلوم نہیں تھی۔ بہرحال ان لوگوں کے نام معلوم ہو گئے تھے۔ میں اچانک ان کے گاؤں جا پہنچا۔ یہ چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں زیادہ مزیرہ قسم کے لوگ یا اپنی زمینوں والے معمولی سے کسان رہتے تھے۔ نمبردار دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ چھوٹا سا گاؤں بھی اسی نمبرداری میں آتا تھا۔ میں نے اسے بلانے کے لیے کانسٹیبل کو بھیجا اور مزیروں کے گاؤں میں کھڑے ہو کر ان آدمیوں کو بلایا جن کی مجھے ضرورت تھی۔ ان میں جو عمر میں سب سے بڑا تھا اسے الگ کیا۔ میں نے باہر چارپائی رکھوا لی تھی۔ اس آدمی سے پوچھا کہ گلباز نے ان سے زمینیں کیوں لے لی تھیں؟ اس نے میری بہو کو چھیڑا تھا۔ اس نے جواب دیا، ابھی 4-5 مہینے ہوئے ہیں کہ میں نے بیٹے کی شادی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا؟ میں نے کہا کہ اس کی زمینیں تم نے خود چھوڑی ہیں۔ نہیں حضور، اس نے کہا، لڑکی کو چھیڑنے پر اس کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ زمین چھوڑ دو۔ میں تو زمین چھوڑنے پر تیار تھا، لیکن میرے بیٹے کہتے تھے کہ اس کی زمین نہیں چھوڑیں گے۔ گلباز نے کہا کہ وہ پولیس کو لے آئے گا اور زمینیں چھڑا لے گا۔ میں نے اپنے طور پر سوچا کہ معمولی چھیڑخانی سے ان لوگوں کو اتنی دور تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ بھی تو معمولی بات تھی، وہ مجھے بتاتے اور غیرت مند وہ لوگ ہیں۔ بہرحال وہاں اور لوگ بھی تھے۔ میں نے اس کے ایک اور بیٹے کو بلایا۔ اس نے بتایا کہ چھیڑخانی کچھ سنگین قسم کی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ اس کے خاوند کو میرے پاس بھیجے جسے مقتول نے چھیڑا تھا۔